मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैथलिक कैटेकिज्म। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मोतबर शख्सियत के मतलब बात करेंगे वो है यीशु मसीह के 12 रसूलों में से मुक़द्दस तोमा रसूल। मैं हूं बाबू तारिक फ्रांसिस ताज और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जो इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे बाबू सैमुअल अनोखा। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कैथलिक टीवी की वसातत से आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक ऐसा मौजू, एक ऐसा नाम जो बाइबल मुक़द्दस में हमें खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक रसूल जो बरे सगीर पाको हिंद में जिंदा यीशु की गवाही लेकर आए, आज ये मौजू हमें दिया गया है। 3 जुलाई को मुक़द्दस तोमा की ईद मनाई जाती है और कैथलिक टीवी की तरफ से हमें दावत दी गई कि हम मुक़द्दस तोमा की शख्सियत को कलीसियाई रवायात और बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में बयान करें। आज के इस मौजू को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम मुक़द्दस तोमा के नाम के मतलब बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम मुक़द्दस तोमा की शख्सियत और किरदार पर बात करेंगे और तीसरा हम मुक़द्दस तोमा की बशारत और जिंदा यीशु की गवाही के मतलब बात करेंगे। चौथा हम मुक़द्दस तोमा के मतलब कलीसियाई रवायात के मुताबिक बात करेंगे और आखिरी मुक़द्दस तोमा की शहादत के मतलब बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस अजीम रसूल जिसे हम रसूल पाकिस्तान मुक़द्दस तोमा के मतलब बात करें, बाइबल मुक़द्दस में से यीशु के मंशूर की बात करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जब पहली बार सीनागो नासरत के इबादत खाने में आए तो उन्हें इशाया नबी का तुमार दिया गया और वो तुमार लेकर जब खड़े हुए और ये मकाम पाया जहाँ ये लिखा था, रूहे खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ, कुचलेवों को आज़ादी बख्शूँ, अंधों को बेनाई दूँ, कुचलेवों को आज़ादी बख्शूँ और कैदियों को रहाई दूँ, साले मकबूल को मुश्तहर करूँ। और यीशु ने कहा कि ये नविश्ता आज तुम्हारे दरमियान पूरा हुआ। ये बाप का वो मंशूर था जो यीशु ने पहली बार इबादत खाने में खड़े होकर लोगों के सामने पेश किया और कहा कि ये नविश्ता आज तुम्हारे दरमियान पूरा हुआ। और सबकी आंखें उस पर लगी हुई थी, ताज्जुब अंगेज नजरों के साथ यीशु को वो देख रहे थे। ये बाप का मंशूर आगे बढ़ाने के लिए यीशु ने अपने साथ 12 रसूलों का चुनाव किया, 12 शागिर्दों को चुना और उन 12 शागिर्दों में से एक मुक़द्दस तोमा भी थे जिसकी शख्सियत किरदार पर आज हम बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और यीशु ने अपने रसूलों के साथ ये ज़मीनी ज़िंदगी में जितने भी मौजज़ात किए, बाप की मर्ज़ी को ज़ाहिर किया, बाप के मंशूर को पूरा किया, रसूलों पर इन बातों को अयां किया और ज़ाहिर भी किया। और इसलिए जब रसूलों का चुनाव हुआ तो उनके चुनाव के साथ ही यीशु मसीह के वो मिशन में शामिल हो गए। और इस मिशन में शामिल होने के बाद यीशु ने उन शागिर्दों को इसी मंशूर और रसालत के लिए भेजा। मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब की आखिरी आयात में जब हम देखते हैं जिसमें हुक्म रसालत की बात है, और ये हुक्म रसालत क्या है, और वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बाज ने शक किया। और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। यीशु ने अपने शागिर्दों को इस मिशन के लिए भेजा और रसूलों के अमाल उसके पहले बाब में भी इसका बयान पाया जाता है। रसूलों के अमाल का बयान जब हम पढ़ते हैं तो ये बात हमारे सामने जब आती है तो मुक़द्दस तोमा के मतलब भी और ज़्यादा हम समझ पाते हैं कि किस तरह
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इस मिशन के लिए भेजा था। और ये रसूलों के अमाल का बयान ये है कि दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह रहोगे। और दुनिया की इंतहा तक का मतलब यह है कि तोमा रसूल 12 रसूलों में से हमारी धरती पर, हमारी सरजमीन पर तशरीफ़ लाए और हमारे बाप दादा ने, हमारे आबाओ-अजदाद ने जिंदा यीशु की इस गवाही को कबूल किया, इस ईमान में जिए, इसी ईमान में वो इस दुनिया से रुखसत हुए। इसी ईमान के मुताबिक आज मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर आपके सामने मुक़द्दस तोमा की ज़िंदगी पर गौर व करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। सो मैं कैथलिक टीवी की तरफ से, अपनी तरफ से मैं अपने दरमियान बाबू सैमुअल अनोखा को खुशामदीद कहता हूँ, जो आज इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। सो मैं बाबू जी को सबसे पहले इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, हौसला अफजाई करता हूँ कि इस अजीम हस्ती के मतलब बात करने के लिए आज हमारे दरमियान हैं। बाबू जी आपका बहुत शुक्रिया। सो हम सबसे पहले बाबू जी से मुक़द्दस तोमा के नाम के मतलब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुक़द्दस तोमा के मतलब बहुत सारे नाम बाइबल मुक़द्दस और मुख्तलिफ कुतुब में हमें मिलते हैं। इसके मतलब हमारे मोमिनीन को बताइए। शुक्रिया बाबू जी। कोई भी नाम जो है हर इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है, और हम खुदा के कलाम में भी जो नैदनामे में लोगों के नामों का बारे में जानते हैं, देखते हैं कि जो मशहूर शख्सियात के नाम हैं, दो नाम हैं। जैसे सुलेमान, उसका जो पहला नाम था लेमुएल था, और फिर मुक़द्दस पतरस जिसका नाम पहले शमौन था। तो ऐसे मुक़द्दस तोमा रसूल जो है, इसका भी नाम दिदुमस, जैसे यूहन्ना की इंजील में लिखा है तोमा उर्फ दिदुमस। तो तोमा अब्रानी ज़बान में और दिदुमस यूनानी ज़बान में है, तो जिसका मतलब जुड़वां है, इसलिए इसको जुड़वां भी कहा जाता है। तो ये तोमा रसूल का नाम जुड़वां जो गैर इल्हामी किताब मुक़द्दस तोमा रसूल के अमाल है, तोमा के अमाल, उसमें यह इसको जुड़वां कहा, यहूदा भी कहा गया है। तो यहूदा एक कह सकते हैं कि जैसे एक तीसरा नाम हो उस किताब से, जो गैर इल्हामी किताब है, लेकिन जो भी है वो गैर इल्हामी है। तोमा रसूल जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों में से एक रसूल है, जिसको यूहन्ना और यूहन्ना के लूका की इंजील और मत्ती की इंजील में उसका भाई कहा गया है। तो वो तोमा रसूल जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका इतना लगाव है, क्योंकि ये बढ़ाई का काम करता है। तो इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका बहुत मिलना गिलना, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे जुड़वां भी कहा जाता है। बड़े अच्छे तरीके से आपने मुक़द्दस तोमा के नाम को वजाहत के साथ बयान किया है, और एक बात आपने चलते चलते कर दी है, तो मैं चाहता हूँ इस पर मज़ीद बात करें कि वो बढ़ई का काम करता था। तो आपने उसके पेशे की बात की है, तो ये एक पेशा ऐसा पेशा है जो मुक़द्दस यूसुफ जो यीशु को पालने वाला बाप है, वो भी यही काम कारपेंटर या तरखान का काम करता है। तो लकड़ी का काम करना और मेहनत करना, तो यहाँ पर आपने बयान किया कि मुक़द्दस तोमा जो है ये भी बढ़ई का काम करते थे, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में शायद इसका इतना तज़किरा नहीं है, जिक्र नहीं है। तो आपने ये खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि वो भी पेशे के एतबार से वो बढ़ई का काम करता था। सो इसके साथ साथ जहाँ नाम की बात होती है, वहाँ पर किरदार और शख्सियत की बात होती है, जो कि हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। सो इसके मतलब मैं चाहूँगा कि हम बाइबल मुक़द्दस की रूह से थोड़ा सा बयान करें कि मुक़द्दस तोमा का किरदार और उसकी पर्सनैलिटी और शख्सियत कैसी थी। देखिए, मुक़द्दस तोमा रसूल पाक कलाम में हमें उसके बारे में पता चलता है कि तोमा रसूल जो है वो एक निडर और जुर्रतमंद शख्स है। जैसे जब हम अगर मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील जो है उसका मुताला करें, उसके 11वें बाब में से, तो पाक कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब,
اس کی 16ویں آیت میں، تب توما نے جو توام کہلاتا ہے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا، آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح اس وقت یروشلم میں جب یہ جو واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لازر وفات پا چکا ہے، بیتنیہ کا رہنے والا ہے، اور یہ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک ہے، اور اس سے پہلے کیونکہ خداوند یسوع مسیح وہاں جانا بھی ضرور چاہتا ہے، جائے بغیر اس کا گزارا نہیں، کیونکہ وہ ان کو بہت پیار کرتا ہے، لازر کو بہت پیار کرتا ہے، اس خاندان کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے، پیار محبت ہے، تو وہ جانا بھی ضرور چاہتا ہے۔ اور اس وقت وہاں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، دوسرے شاگرد بھی جانتے تھے کہ اس وقت حالات اچھے نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو اس سے پہلے 2 بار انہوں نے یہودیوں نے پکڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے جو دوسرے شاگرد ہیں وہ وہاں پر اس کے ساتھ جانے سے کتراتے ہیں، اس لیے کیونکہ مقدس توما رسول جو ہے وہ ایک دلیر ہے، نڈر ہے، بہادر شخص ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مرے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مرنا اور جینا اپنا مقصد سمجھتا ہے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ رہوں گا، اس لیے وہ دوسرے شاگردوں کو بھی اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس طرح بابو جی فرما رہے ہیں کہ مقدس توما رسول دلیر اور ناڈر رسول ہیں، شاگرد ہیں، اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ مقدس توما اس بات سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے استاد اور اپنے ربی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ ہاں جی، اور موت تک وفادار رہنا چاہتا ہے، موت تک وفاداری اس کی ہے، کیا ہم اس کے ساتھ مرے، اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ موت تک وفادار رہنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے ادھر، موت ہی وہاں کیا ہوگا اگر یسوع کی مخالفت ہے۔ یسوع کے مخالفین جو ہیں، اختلاف رائے جو رکھتے ہیں، یسوع کی تعلیم کو نہیں مان رہے، وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ کر کیا سکتے ہیں کہ وہ یسوع کو مار ڈالیں گے۔ اگر وہ اسے مار ڈالیں گے تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ ہم اگر اس کے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، اس کے شاگرد ہیں، تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ اس لیے وہ دوسروں کے لیے ایک راہ کھولتا ہے اور مثال بنتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چلو ہم بھی اس کے ساتھ چلیں تاکہ اس کے ساتھ وہاں جا کر مریں۔ یہ بڑی مقدس توما کی بہت بڑی دلیری کی بات ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یسوع کو اگر ماریں گے تو وہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ پھر مر جاتے ہیں، اگر اس نے مرنا ہے تو ہم یہاں پر رہ کر کیا کرنا ہے، ہم بھی وہاں پر چلتے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ مریں۔ تو یہ مقدس توما کے متعلق بہت بڑی دلیری کی بات، شہادت جو ہے ہمیں کلام مقدس میں سے بابو جی نے بیان کی ہے، اور اس کے متعلق جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے بائبل مقدس، چونکہ اناجیل جو موافقہ ہے میرے عزیزو، متی اور مرکس اور لوکا کی انجیل مقدس توما کے بارے اتنا بیان نہیں کرتی، صرف مقدس یوحنا کی انجیل میں ان کا بیان ہمیں ملتا ہے، اور اگلا بیان بھی ہم جو ہے مقدس یوحنا کی انجیل میں سے ہی جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مقدس توما کی شخصیت کیسی تھی، اس کا کردار کیسا تھا۔ اگلا بیان جو ہے وہ ہم مقدس یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں سے دیکھتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی موت سے پہلے توما تعجب، حیرانی اور تذبذب کا شکار تھا، کیونکہ وہ اس بھید کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہودی یسوع کو قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یسوع اپنے شاگردوں کے بجھے دلوں اور خوابیدہ ذہنوں میں صلیب کی ضرورت و اہمیت کا احساس جگانا چاہتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی
رہو گے تم وہ راہ جانتے ہو جب میں جاتا ہوں. تو توما رسول کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے تو ہم وہ راہ کیوں کر جانے. بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تو جا کر رہا ہے, تیرا رستہ کون سا ہے, تو جانے کہاں والا ہے, تو ہم کیوں کر وہ جان سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ تیری راہ کون سی ہے؟ تو پھر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, اور تو وہ راہ جان گیا ہے, تو نے وہ راہ دیکھ لی ہے. جب تو نے مجھے دیکھ لیا ہے تو تو نے وہ راہ بھی دیکھ لی ہے. تو یہی خداوند یسوع مسیح کا بندہ جو توما ہے وہ اس بات میں کہ راہ پہچاننے کے لیے وہ فکر مند ہے کہ کس راہ میں ہم چلیں گے, کون سی وہ راہ ہوگی جس پہ ہمیں چلنا چاہیے. تو خداوند یسوع مسیح کے اس جواب میں اس قدر اور صاف اور واضح جواب خداوند یسوع مسیح کا, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یسوع کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کو اپنی زندگی سے وہ دلائل جو ہے, کوئی بھی بات اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرتا ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی سے جو بات ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ راہ بھی میں ہوں اور حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں. اس کے ساتھ ساتھ بابو جی مقدس توما کی جو بات یہاں پر مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے رسولوں کی طرح یہاں پر چپ نہیں رہا. یہ بہت بڑے بھید کی بات تھی, یہاں پر بہت بڑے منصوبے کی بات تھی یہاں پر جو یسوع نے یہاں پر بیان کی ہے, اور دوسرے رسول یہاں پر خاموش ہیں. لیکن یہاں پر جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ رسول ناڈر اور دلیر شخص ہے. نہ صرف وہ موت سے نہیں ڈرتا, یہاں پر وہ اپنے استاد کے ساتھ سوال کرنے اور سوال کا جواب طلب کرنے کے لیے بھی وہ ڈر نہیں ہے, کیونکہ وہ بات کی شاید وہ تہ تک جانا چاہتا ہے, اس کی پڑتال تک جانا چاہتا ہے, اس کی گہرائی میں جانا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ توما رسول جو ہے وہ حقیقت پسند ہے اور حقیقت کو جاننا چاہتا ہے. حقیقت کیا ہے, حقیقت کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے کیونکہ دوسرے حقیقت کے اندر جانا چاہتا ہے, کیونکہ دوسرے رسول جو انہوں نے ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تو کہاں جاتا ہے, ہم وہ راہ نہیں جانتے. اس نے کہا ہے کہ جہاں تو جانا چاہتا ہے, جہاں تو جانے والا ہے, ہمیں اس راہ کے بارے میں بھی بتا. یہاں یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ باقی رسولوں نے اگر یہ بات نہیں کی تو ان کے اندر کوئی اسی چیز کی کمی ہے. شاید کچھ رسول جو ہیں اس بات کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوں. کبھی تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ خداوند کا یہ بندہ جو توما رسول ہے, اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ حقیقت پسند ہے. وہ سچائی کو جاننے کے لیے, حقیقت کو دیکھنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے. آگے چل کے بھی جو اگلا واقعہ, ایک اور واقعہ پاک کلام میں درج ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح جب رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے تو یہ ان میں نہیں ہے, توما رسول نہیں ہے. تو جب وہ یسوع مسیح کو بتاتے ہیں, توما رسول کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے, تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. حالانکہ توما رسول کہہ سکتا تھا بھی تم نے دیکھ لیا ہے تو میرے لیے بھی کافی ہے, کیونکہ میں آپ کی بات مانتا ہوں. آج بھی کئی بار ہم ایک دوسرے کی یار تجھے ہم پر یقین نہیں ہے, نہیں تسی کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے. لیکن مقدس توما رسول نے ایسا نہیں کہا ہے کہ بھئی آپ 11 شاگرد جو باقی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا کہ یسوع جی اٹھا ہے. جو باقی شاگرد اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے, تو توما نے یہ نہیں کہا, بلکہ توما نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک اس کے زخموں میں اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں. یہاں پر میں آپ کی بات کو روکنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت ساری کتابوں میں بھی اس کا بیان جو ہے ماضی میں پڑھتے رہے, ہوتا رہا ہے کہ توما جو ہے وہ شکی مزاج, گیتوں میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے کہ توما جو شکی مزاج شخص ہے. آج اس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے یقینی اور بے یقینی, متقد اور غیر متقد بننے کی, اور میں اس بات پر جو ہے وہ متفق نہیں ہوں کہ مقدس توما پر یہ لیبل جو لگایا گیا ہے اس بنیاد پر لگایا جائے کہ وہ صرف شکی ہے. جیسے آپ نے کہا, اس پر ہم مزید بات کریں گے کہ وہ بات کی طے یا گہرائی یا سچائی تک جانا چاہتا ہے. تو اگلا بیان جو ہے آپ نے بائبل مقدس سے دیا ہے, اگر یہ حوالہ مومنین کے لیے پڑھ دیا جائے تو یہ اچھا ہوگا. یہ اکثر پاشکا کا جو دوسرا اتوار ہوتا ہے, ایسٹر کے بعد جو اتوار آتا ہے, مقدس توما کا ظہور جو پڑھا جاتا ہے, یہ بڑا فیمس ہے, اور اس پر ہی جو ہے توما کی شخصیت اور کردار جو ہے, نکھار جو ہے اس کا ہمارے سامنے آتا ہے. سو یہ حوالہ بابو جی ہمارے لیے پڑھیں گے تاکہ ہم اس پر مزید بات کر سکیں.
لکھا ہے مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے شید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈالوں ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے توما اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یہ واقعہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا واقعہ ہے، جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور توما ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور توما کے ساتھ جیسے بابو جی نے بتایا کہ انہوں نے شاگردوں نے جب بات کی تو اس نے اظہار کیا کہ جب تک میں خود دیکھ نہ لوں، میں اس کے زخموں میں ہاتھ نہ ڈال لوں تو میں یقین نہیں کروں گا۔ بابو جی اس کے متعلق جو بات میں کر رہا تھا کہ جو یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ توما جو ہے وہ شکی مزاج شخص ہے، اس پر وضاحت سے بیان کریں کہ یہ واقعہ کیا ظاہر کرتا ہے مقدس توما کی شخصیت اور کردار کے بارے میں۔ یہ واقعہ اس کے بارے میں ہم مقدس توما کے بارے جیسے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا، یسوع کی ذات سے اسے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اسے امیدیں وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو وہ کہیں گوشہ نشینی میں چلا گیا ہو، چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ دوسری بات ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب دوسرے شاگرد جو ہے وہ ڈر اور خوف سے بند تھے کمرے میں، اور توما رسول نہ ڈر تھا دلیر تھا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، تو وہ باہر گھومتا پھرتا ہو، جانتا ہو، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے، سنتے ہیں لوگوں سے کون سی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے شاگردوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے، خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے گیا ہوا ہو، تو اس لیے وہ ان میں موجود نہیں جب یسوع ان پر ظاہر ہوا ہے۔ جیسا آپ کہہ رہے ہیں یہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرتی زندگی میں، سوسائٹی میں، اگر کوئی گھروں میں کوئی ایسے پرابلمز ہوں تو کوئی بھی باہر نہیں نکلنا چاہتا ڈر کی وجہ سے۔ ڈر کہہ لو، غم بھی کہہ لو، غم بھی ہو سکتا ہے، صرف ڈر ہی نہیں، غم بھی ہو سکتا ہے، ڈر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر بھی بات تو دلیری کی آ جاتی ہے، نہ ڈر ہونے کی بات آ جاتی ہے کہ بھی کچھ کسی نے تو جانا ہے باہر، کچھ نہ کچھ جو گھر کا نظام چلانے کے لیے، چیزیں لانے کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ باقی شاگردوں کی خدمت کے لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے جاتا ہو۔ اور یہ بھی ایک خوبصورت مقدس توما کی شخصیت کے بارے میں ہمیں بات سیکھنے کو ملی ہے کہ اس کے ناڈر اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خدمت گزار بھی ہے، دوسروں کے لیے وہ وقت دینے کے لیے تیار ہے، دوسروں کے لیے جو ہے وہ باہر جانے کے لیے تیار ہے، دوسروں کے لیے مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص دوسروں کے لیے اپنا وقت نکالے، دوسروں کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دے، دوسروں کے لیے اپنی زندگی کا جو ہے نقصان اٹھا لے، دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ تو مقدس توما کی یہ شخصیت کا بہت بڑا پوائنٹ ہمارے سامنے بابو جی نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ رسک ہے نا، رسک ہے، اتنا مطلب خوف و ہراس چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو باہر نکلنا بڑی بات ہے، بڑی دلیری اور جیسا کہا دل جگرے کی بات کہ وہ باہر نکلا ہے، چاہے وہ خورد و نوش کی چیزیں لینے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے، یا حالات کا واقعات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا ہو۔
یہ بات بھی ٹھیک ہے جائزہ لینے کے لیے کہ باہر معاملات کیا چل رہے ہیں, کیسے معاملات ہیں, کیا ہم باہر نکل سکتے ہیں. ہم یسوع کو ملنے کے لیے, یسوع کا دیدار کرنے, یسوع کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ وہ اب تو یسوع ان کے پاس نہیں ہے, وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے لیکن ان کے پاس ابھی تک وہ نہیں ہے, تو وہ یسوع کو کسی نہ کسی جگہ پر دیکھنے, تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ جانے کے لیے جو ہے وہ اپنی تیاری کرتے ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو رسول وہاں پر موجود ہیں, جب زندہ یسوع, جلالی یسوع بند دروازوں سے اندر داخل ہوا ہے, تو اس وقت ان کے اندر یہ باتیں جو یسوع کے جی اٹھنے کا عمل جو ہے وہ خوشی تو ہے ان کے اندر جو جھلک رہی ہے. تو مقدس توما جو ہے وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا, میرے سامنے تو یسوع حاضر نہیں ہوا, ظاہر نہیں ہوا, تو میں کس طرح یقین کر لوں تمہاری باتوں پر. ہو سکتا ہے جی تم نے مل کر جو ہے یہ بات جو ہے وہ کہ توما آئے گا تو ہم اس کو بتائیں گے کہ یسوع جی اٹھا, ہم پر ظاہر ہوا ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ جب تک میں نہ دیکھ لوں, میں جو ہے وہ زخموں کے جگہ اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں, میں یقین نہ کروں گا. اسی حوالے سے زیادہ کچھ دیکھا جاتا ہے کہ توما شکی, اس نے شک کیا ہے. تو یہ شک کی بات اپنی جگہ پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت کو دیکھنا ہے, سچائی کو دیکھنا ہے, اور مکمل طور پر پختہ یقین میں اپنے آپ کو لانا ہے کہ اب میرا پختہ یقین ہوگا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب دوبارہ اس پر ظاہر ہوا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ توما آ مجھے دیکھ لے, اپنے ہاتھ جو ہے وہ. لیکن یسوع اس وقت ان کی جو بات چیت ہے اس وقت یسوع ان کے درمیان نہیں ہے. وہ تو نہیں یسوع تو نہیں جانتے کہ توما کے رسول باقی شاگردوں کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے, لیکن یہ سب کچھ وہ جانتے ہوئے یسوع مسیح نے کہا, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا آ توما اور دیکھ لے, کیونکہ یسوع جانتا ہے, دلوں گردوں کو جانچنے میں قدرت رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ توما کے اندر اب اس وقت کیا چل رہا ہے. اسے جانتے ہوئے اس نے خود ہی اس کو کہہ دیا کہ آ اور دیکھیں. خداوند یسوع مسیح تو سب کچھ جاننے والا ہے, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اس وقت توما رسول نہیں ہے اور ان میں بات چیت ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے. خداوند یسوع مسیح تو درمیان میں موجود نہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح تو دلوں کی بھی جاننے والا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح جب آیا تو اس نے سلامتی بھیجی اور پھر کہا کہ توما آ مجھے دیکھ لے, ٹھیک ہے. اور توما کا پھر آگے ایمان. اس ایمان سے پہلے ایک بات جو ہمارے اس بات چیت کا بڑا ایک اہم نقطہ ہے, یسوع نے جو فرمایا کہ تو غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن. یہ تھوڑا سا بیان کرے اس پر, یہ کہ یسوع کیا اس کو کہنا چاہ رہا ہے, اس کے اندر کی جو فیلنگز کو اس نے محسوس کر لیا. یسوع نے اس کے اندر کی بات کو جان لیا ہے, اور جان کر پھر جو ہے یسوع اس کو کہہ دیتا ہے کہ تو غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن. مقدس توما کو اس کے ایمان میں مضبوطی کی بات کرتا ہے یہاں پر. خداوند یسوع سے مقدس توما کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر رہا ہے کہ جو کچھ تو کر رہا ہے تو نے مجھے نہیں دیکھا. جیسے آگے ہے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ایمان لائے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کرے. یہاں پر بابو جی جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے توما غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن, تو اس اعتقاد اور ایمان پر برملا طور پر مقدس توما جو ہے یہ بلند آواز سے کہہ دیتے ہیں کہ تو میرا خداوند, تو میرا خدا ہے. وہ خداوند اور خدا کہتا ہے. اور میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ الفاظ جو مقدس توما کے یہاں یسوع جی اٹھے, یسوع جلالی یسوع کو جب وہ پہچان لیتا ہے, اس کے ظاہر ہونا جو اس پر وہ پہچان اس کے اندر جاگ جاتی ہے, تو اس وقت وہ کہتا ہے تو میرا خداوند میرا خدا ہے. اور پاک یوکرس کی قربانی میں آج بھی جب یوکرس بلند کی جاتی ہے, یسوع کا بدن و خون کہن جو بلند کرتا ہے, تو جماعت یہی مقدس توما کے الفاظ دہراتی ہے کہ اے میرے خداوند, اے میرے خدا. میں یہی بتانے والا تھا آپ کو کہ مقدس توما رسول کے میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ایمان کی انتہا ہی نہیں رہی. جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے تو اس نے اس کے میخوں میں اپنی انگلیاں نہیں ڈالی ہیں, بلکہ جب یسوع مسیح نے اس سے بات چیت کی ہے, اس کی آواز کو یسوع کی اس نے آواز کو سن لیا ہے, تو اس نے اپنا ایمان کا, کامل ایمان کا, مضبوط ایمان کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ اے میرے خداوند, اے میرے خدا. تو یہ بہت بڑا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایمان ہے,
اور آج پوری کلیسیا میں آج تک مطلب اتنے سالوں سے پاک ماس میں بھی ان کے الفاظ جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں کہ اے میرے خداوند اے میرے خدا۔ اسی تلاوت میں آپ نے پہلے بیان کیا ہے کہ یسوع نے توما سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تو نے تو دیکھا ہے تو ایمان لائے، اور مبارک وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو یہ ہم سب جو ہے جو بغیر دیکھے ایمان لانے والے ہیں، یسوع نے اپنی زندگی میں ہی جو ہے انہیں مبارک قرار دیا ہے کہ وہ مبارک ہم سے پہلے بھی ہیں، ہم بھی ہیں، اور ہمارے بعد بھی جو آئیں گے وہ بھی ہیں مبارک ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو ہے جو میں نے کہا کہ اس سے میں جو لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ شکی مزاج شخص تھا، اس کی شخصیت پر یہ بات کی جاتی ہے۔ بابو جی نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ سچائی اور گہرائی، بات کی گہرائی میں اور ریالٹی کی طرف جانچ پڑتال کر کے وہ ہمارے سامنے باتیں پیش کرتے ہیں۔ میں ایک بات جو ہے اس بات کی جو شکی مزاج والی بات ہے اس کی نفی کرتے ہوئے میں بیان کروں گا، اسی حوالے سے بیان کروں گا کہ اس کتاب میں جو ہے لکھا ہے کہ اور بھی بہت سارے معجزے یسوع نے کرشمے دکھائے تھے جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع المسیح ابن خدا ہے۔ اگر انجیل نویس یوحنا اگر اس بات کو کہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا کمپینین ہے، ہمارے ساتھ یسوع کے ساتھ چلتا پھرتا منادی کرتا ہمارے ساتھ ہے توما رسول، تو اس بات کو جو یہاں بیان کی گئی ہے اس کو بائبل مقدس میں بیان نہیں بھی کیا جا سکتا تھا، اس کو نہیں بھی لکھا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے یوحنا انجیل نویس جو ہے کہتے ہیں کہ اور بہت سارے معجزات ہیں، بڑے کرشمے ہیں جو نہیں بھی لکھے گئے، لیکن یہ اس لیے لکھا گیا ہے، یہ اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تو مقدس توما کے نہایت ہی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہونا چاہیے میرے عزیزو کہ اس بات کی وجہ سے اب کوئی شک کی گنجائش نہیں، وہ شکی نہیں، اس کے اس بیان کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ یہ وہی مسیحا ہے جو مصلوب ہوا تھا، جس کے بدن پر کوڑے برسائے گئے تھے، جس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا تھا، جس کی پسلی پر نیزہ مارا گیا تھا، یہ وہی یسوع۔ یہ تصدیق کر دی ہے مقدس توما کے اس بیان کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے کلیسیا میں بائبل مقدس کا یہ بیان جو ہے یہ ثبوت کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ۔ ہم ایمان لائے مقدس توما کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ وہی یسوع ہے، یہ میرا خداوند میرا خدا ہے جو مصلوب ہوا تھا، جو مر گیا تھا اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس بات کے لیے مقدس توما کے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہماری سرزمین پر ایسی عظیم ہستی کے پاؤں پڑے ہیں۔ ابھی ہم بابو جی سے اسی بات کے متعلق جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے، مقدس توما کی بشارت اور زندہ یسوع کی گواہی اس کی زندگی میں کہاں تک جو ہے وہ پہنچی۔ کلام میں ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ رہو گے۔ اس سے پہلے جو بات چل رہی ہے اس میں اور میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقدس توما رسول خداوند یسوع مسیح کا مصدق ٹھہرا ہے، اس کی ذات کا مصدق ٹھہرا ہے، یعنی اس نے تصدیق کی ہے کہ یہی یسوع ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ کہنے سے تصدیق کی ہے۔ دوسری بات کہ ایمان مومنین سے ملاپ اور رفاقت میں ملتا ہے۔ جب توما رسول شاگردوں میں نہیں ہے، شاگردوں کے ساتھ نہیں ہے، اس نے یسوع کو نہیں دیکھا۔ جب وہ شاگردوں میں ہے اس نے یسوع کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے ایک بہت بڑے ایمان کی بات ہے۔ کئی بار ہم چرچ نہیں آتے ہیں، جب ہم جماعت میں ہوں گے تو یسوع کو ہم بھی پہچانیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، کیونکہ جماعت کے بغیر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، میں یسوع کے حواری کتاب بھی آپ پڑھے، اس میں بھی ہے کہ جب تک جماعت سے باہر ہے توما رسول، اس نے کمیونٹی میں نہیں ہے، اس وقت وہ یسوع کو نہیں دیکھ سکا۔ جب وہ کمیونٹی میں آیا تو اس نے یسوع کو دیکھا ہے۔ تو یہ بھی اس کے ایمان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ سچائی ہے، اور اس سچائی کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے کہ مقدس توما تصدیق کنندہ لفظ میں استعمال کروں گا تاکہ آسان لفظ ہو جائے۔ تصدیق کنندہ ہے خدا یسوع مسیح کی ذات کا، اس کی پہچان کا، اس کے جی اٹھنے کا۔ بابو جی نے اور اضافہ کیا اس بات میں کہ مقدس توما جو ہے وہ اس بات کا گواہ ٹھہرنے کے لیے
اس بات کی یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے اور جی اٹھنے کی سچائی کی گہرائی تک پہنچ کر جو ہے پھر اس بات کا اعلان کرتا ہے، تو میرا خداوند میرا خدا ہے۔ سو ہم آگے نکلتے ہیں تھوڑا سا مقدس توما کی جو زندگی کی جو بشارت ہے، زندہ یسوع کی گواہی ہے، جب روح القدس رسولوں پر نازل ہوا اور اس نزول کے بعد وہ قوت پا کر جب وہ زندہ یسوع کی گواہی اور بشارت کے لیے نکلے ہیں، تو مقدس توما جو ہے کس طرح یسوع کی بشارت اور زندہ یسوع کی گواہی لے کر جو ہے ہماری سرزمین پر تشریف لائے۔ توما رسول کی خدمت اور بشارت کے حوالے سے جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا ہے، شاگردوں نے علاقوں کا انتخاب کیا ہے، بہت سی کہانیاں اور بہت سی روایات ہیں۔ بعض روایت کے مطابق توما رسول پارتھیا میں آ کر منادی کرتا ہے، پارتھیا کے علاقے میں، اور بعض روایت میں خداوند کا بندہ یہ توما رسول ہے وہ ہندوستان میں آ کر منادی کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ ایمان افروز بات ہے کہ توما رسول برصغیر پاک و ہند کے علاقہ ٹیکسلا جو پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان میں ہے، وہاں پر آ کر منادی کی ہے اس نے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جو مومن کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ مقدس توما جب یہ اکٹھے ہوئے یروشلم میں تو قرعہ ڈالا گیا کہ کون سی جگہ پر جائیں گے۔ تو جب ہمارے پیارے رسول خداوند کے حواری مقدس توما کے نام برصغیر پاک و ہند کا قرعہ نکلا تو وہ یہاں آنا نہیں چاہتے تھے، بالکل نہیں آنا چاہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا تو پھر اس نے کہا کہ میں ادھر جاؤں گا۔ یسوع پر ظاہر ہوئے کہ توما پر ظاہر ہو کر انہیں جو ہے یہاں آنے کے لیے جو ہے وہ ایک حوصلہ اور ایک ہمت اور ایک طاقت۔ توما کی یہ بات بہت ہے کہ کوئی بھی کام جو کرنا ہے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا ہے، ایک بار انکار ضرور ہے پھر کر دیتا ہے۔ تو یہی خداوند یسوع مسیح جب اسے دوبارہ ملا ہے، اس پر ظاہر ہوا ہے، پھر اس نے کہا کہ میں ادھر جاؤں گا۔ تو یہ بشارت کا عمل جو کلیسیائی روایات جو ہیں اور روایت متعلق تھوڑا بتائیں کہ پھر جب یسوع ظاہر ہوا تو کس طریقے سے پھر وہ یہاں پہنچ گئے؟ یہ پھر ایسا ہوا کہ روایت بتاتی ہے کہ ایک بہت مشہور تاجر تھا ابانس، وہ یروشلم میں آیا تھا، اور چونکہ وہ توما سے ملا اور توما کارپینٹر کا کام کرتا تھا، بہت اچھا ترخان تھا، بہت سی چیزیں اس نے بنائی تھی جس سے وہ بہت متاثر تھا، اور اس کو ہندوستان کا جو راجہ تھا گنڈا فورس، اس نے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی ترخان جو ہے اچھا جو کام کر سکتا ہے اس کو لانا ہے۔ تو ابانس نے توما رسول کو ہندوستان سے وہ ادھر ٹیکسلا میں لے کر آیا تھا۔ تو ٹیکسلا میں پھر اس نے منادی کی، اور راجہ گنڈا فورس نے مقدس توما کو اپنا گھر بنانے کے لیے کہا، اور اس نے اس کو اسٹیمیٹ دیا اور پیسے لیے اور وہ غریبوں میں بانٹ دیے، اور پھر اس نے پوچھا اس سے بھی میرا گھر بن گیا ہے، کہاں تک اس نے کہا بھی نہیں سوری میں ادھر تھوڑا سا پیچھے پھر جانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے نام لیا ابانس، ہاں جی ابانس، وہ جو تاجر تھا، وہ جو راجہ گنڈا فورس کی طرف سے جو تھا، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ان پر ظاہر ہوئے، اور ان پر ظاہر ہو کر مقدس توما کو 30 سکوں میں جو ہے غلام کی حیثیت سے بیچا گیا، جو ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں ایک ایسا کاریگر چاہیے جو راجہ کے لیے خوبصورت ترین محل جو ہے وہ تعمیر کرے۔ تو یسوع نے ابانس جو ہے اس کو 30 سکوں میں جو ہے باقاعدہ کہتے اس کو رسید جو ہے وہ رسید بھی ملی، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ مقدس توما کو جو ہے وہ سپرد کیا گیا بیچ کر غلام کے طور پر، تو وہ پھر یہاں پر ان کے ساتھ برصغیر میں لے آئے۔ یہی روایت یہی بتاتی ہے۔ تو سوری میں نے آپ کو بیچ میں روک دیا تاکہ آگے نہ نکل جائے۔ تو اگر کوئی آپ اس مزید بتانا اضافہ کر دیا، یہ اچھی بات ہے۔ مزید اگر آپ بتانا چاہتے تو آپ مومن نہیں، بس وہ بات پھر آگے چلی جاتی ہے نا، آگے پر چلی جائے گی وہ بات کہ کس طرح پھر راجہ گنڈا فورس جو ہے وہ اپنا گھر بنانے کے لیے اس کو دیتا ہے، اور وہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، اور جب وہ کچھ لوگ جو اس کے
مخالف ہوتے ہیں توما کے، وہ بتاتے ہیں کہ تیرا گھر شہر نہیں بنا رہا وہ. تو راجہ گنڈا فورس نے جب اس سے پوچھا بھی میرا گھر کہاں بنایا ہے، تو اس نے کہا کہ تیرا گھر بن گیا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، میرا گھر تو بنا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. تو اس نے اس کو قید خانے میں ڈلوا دیا. تو اس کا جو گنڈا فورس کا بھائی جاد تھا، جاد کنجوس آدمی تھا، جاد کو وہ قریب المرگ تھا. تو اس وقت جاد مر گیا، اور وہاں پر جب گیا ہے تو اس نے سیر کیا، اور فرشتوں نے اسے دکھایا کہ یہ محل بنا ہوا ہے اور تو ادھر نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ محل خوبصورت راجہ گنڈا فورس کے لیے ہے، یہ اس کا محل ہے. تو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے وقت لیتا ہے اور واپس آتا ہے، اور واپس آ کر اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ تومار نے تیرے لیے خوبصورت محل آسمان میں بنایا ہوا ہے. اور پھر توما کو وہ وہاں سے فوراً رہائی کا حکم دیتا ہے. جاد نے اپنے بھائی کو آ کر راجہ گنڈا فورس کو بتایا کہ تیرا خوبصورت محل اس نے بنایا ہوا ہے. تو پھر اس کو یاد آیا کہ اس کو میں نے قید خانہ میں ڈالا. فوراً اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو قید خانے سے نکالتا ہے، اور اس پر یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اور اس سے بپتسمہ لے کر پارسی مسیح بن جاتا ہے. یہ خوبصورت روایت ہمیں ایمان کا بہت بڑا درس دیتی ہے کہ کس طرح مقدس توما رسول جو ہیں وہ سارا پیسہ جو ہے وہ جو محل کے لیے راجہ گنڈا فورس کی طرف سے ملتا تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، اور خود ایک ہی لباس پہنے اور نمک کے ساتھ روٹی کھاتا تھا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا. اور اس مدد کا جو صلہ ہے راجہ گنڈا فورس کو کیا ملتا ہے، آسمان پر اس کا بھائی جاد جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس کے لیے عالی شان محل تعمیر ہوتا ہے. میرے عزیزو، ہم بھی اس دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں میں جو ہے کھوئے رہتے ہیں، اور دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، اور آسمان پر ہمارا خزانہ جو ہے وہ کہیں جمع ہوتا ہی نہیں ہے. اس واقعے اس روایت سے ہمیں یہ تو سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے خزانہ جو ہے آسمان پر جمع کرنا ہے. سو مقدس توما رسول کے متعلق ابھی بابو جی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاکستان کے خطے ٹیکسلا تک بھی نشانات جو ہیں آثار قدیمہ کے ملتے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی تشریف لائے اور یہاں پر بھی آ کر زندہ یسوع کی گواہی دی. اس کے متعلق کچھ بیان کریں. بڑی اچھی بات کی ہے بابو جی آپ نے. مقدس توما رسول جیسے ہم پیچھے باتوں میں بیان کر چکے ہیں کہ اس نے آ کر ٹیکسلا کے مقام پر تبلیغ کی ہے، منادی کی ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں مسیحی تھے. اور ہم اس کے بارے میں یہ بھی سنتے ہیں یا بتایا جاتا ہے آثار قدیمہ جو ہے انہوں نے بھی یہاں پر ریسرچ کی ہے کہ جہاں تک آ کر مقدس توما رسول نے منادی کی ہے اور جو نشانات ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹیکسلا کے مقام پر مقدس توما کے گواہی کے، بشارت کے، تبلیغ کے نشانات جو ہیں آج بھی موجود ہیں. بے شمار لوگ جو ہیں سال کے دوران بھی ٹیکسلا کے مقام پر مقدس توما کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور میں بھی وہاں پر زیارت کے لیے گیا ہوں. اور جہاں پر وہ لوگوں کے سامنے زندہ یسوع کی گواہی دیتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر ہم نے دعا بندگی کی، اور اس مقدس مقام پر جو ہے ہم نے مقدس توما کے نشانات جو ہیں وہ ان دیکھ کر آئے ہیں. اور واکینٹ میں جو مقدس توما کے نام پر گرجا گھر موجود ہے، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ مقدس توما کی جو متبرک ہڈی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ محفوظ ہے، اور باقی جو متبرک جو ہے چیزیں جو ہیں وہ باہر جو ہے وہ بھیج دی گئیں. اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اس جگہ پر جا کر دیکھیں، محسوس کریں کہ کس طرح زندہ یسوع کی گواہی لے کر مقدس توما رسول جو ہیں وہ یہاں تک آئے، اور مشکلات کا، تہذیب و تمدن کا، لباس کا، کھانے کا، سب کچھ کا مقابلہ کرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ یسوع کو یہاں پر لے کر آ کر انہوں نے دوسروں میں زندہ یسوع کی گواہی دی. اور آج ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جب وہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، تو وہ زندہ یسوع کو انہوں نے قبول کیا، باپ، بیٹے، روح القدس کے نام پر بپتسمہ پایا، اسی ایمان میں جیے، اسی ایمان میں مرے،
ہم بھی اسی ایمان میں جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات جو بابو جی سے صرف پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی شہادت کس طرح ہوئی، کس طرح انہیں شہید کیا گیا، یہ تھوڑا سا بتا دیں، اس کے بعد جو ہے ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ یہ بات مشہور روایت ہے جو توما رسول ہند کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ یہی روایت آگے چل کر بتاتی ہے کہ بعد ازاں توما کا بدن اڈیسا میں لا کر دفن کیا گیا، جس پر توما کے نام پر آج کل ایک گرجا تعمیر ہے۔ مجموعی طور پر اس بات پر رائے اور عالمانہ نظریہ یہ ہے کہ یہ محض روایت ہے یا کہانی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ وہ توما جس نے ہندوستان میں آ کر مسیح کے نام کی منادی کی اور مسیحیت کی بنیاد ڈالی، وہ توما رسول نہیں بلکہ نستورین مشنری تھا۔ رابرٹ سنکر لکھتا ہے، اس روایت کو تاریخی حقیقت تسلیم کرنا نہایت مشکل امر ہے اور سراسر بے بنیاد اور من گھڑت کہنا بھی روایت کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ جو تصویر یہ روایت پیش کرتی ہے وہ توما کے کردار اور زندگی کی آئینہ دار ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ مشنری تھا، یہ خداوند کے بندے توما رسول کے ساتھ ناانصافی ہے۔ مقدس توما رسول بذات خود یہاں پر آئے اور ہندو پروہتوں نے اس کو نیزے کے ساتھ والا کے مقام پر جو ہے وہ شہید کیا ہے، نیزے کے ساتھ اس کو شہید کیا اور مارا، اور یہی حقیقت میں روایت بتاتی ہے۔ مقدس توما کے جو علامات ہیں وہ نیزہ اور گنیا ہے۔ نیزہ جس سے اس کو شہید کیا گیا، اور گنیا جو کارپینٹر ہیں یا ترخان ہے وہ لکڑی کو سیدھا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنا کام میں، مشقت میں بہت سرگرم تھا اور اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے وہ جانتا تھا، کر سکتا تھا، اور اپنے شہادت خون سے اس نے نیزے کے ساتھ جس کو شہید کیا گیا، اور اس کا خون آج بھی جو ہے وہ رنگ لایا ہے، اور آج پاکستان میں اس کو یاد کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں بھی، لیکن بالخصوص پاکستان، برصغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں بھی اس کے خون کی جو مہک ہے وہ نظر آتی ہے۔ بہت خوب۔ میرے عزیزو، ٹیکسلا کے مقام پر ہمارے رسول پاکستان مقدس توما کی زیارت گاہ موجود ہے۔ سال کے دوران بے شمار لوگ وہاں جاتے ہیں، باہر کے ممالک سے بھی آج بھی لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں، اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ میں 2 بار وہاں گیا۔ آخری دفعہ جب گیا تو ساتھ میں ایک قافلے کے ساتھ گائیڈ بن کر گیا، اور مقدس توما جہاں پریچ کرتے تھے، خدا کا کلام سناتے تھے، زندہ یسوع کی گواہی دیتے تھے، وہاں پر جو آثار قدیمہ نے جگہ دریافت کر کے جو ہے مخصوص جگہ کی ہیں، حوض جو بنایا ہوا ہے جہاں بپتسمہ دیا جاتا تھا، انہوں نے یہ شناخت کی ہے کہ یہاں پر رسول توما جو ہیں وہ جو ایمان لاتے تھے انہیں باپ بیٹے القدس کے نام پر بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ جیسے بابو جی نے کہا کہ شہیدوں کے خون سے ایمان جو ہے وہ سینچا گیا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان پر فخر ہے، کیونکہ ہماری سرزمین پر یسوع کے براہ راست حواریوں میں سے، شاگردوں میں سے رسول توما جو ہیں یہاں پر تشریف لائے، اور جیسا ہم نے بات کی ان کے شک مزاج کی، ان کے متقد ہونے کی، اور ان کی گہرائی اور سچائی کی، میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکی نے سوال کیا، اور اس سوال کے بعد پھر سوال کیا، اور سوالوں جوابوں کے درمیان میں نے کہا کہ آپ سوال بہت پوچھتے ہیں، تو کہیں آپ میں مقدس توما کی روح تو نہیں؟ تو اس نے خوبصورت جواب دیا کہ بات کی گہرائی تک، بات کی سچائی تک جانا کیا یہ بری بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ توما نے بھی ایسا ہی کیا تھا تاکہ بات کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ حقیقت کا پتہ چلے تو اگلا بندہ جو ہے اس حقیقت کو کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ آگے بیان کر سکتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہی کانفیڈنس اور اعتماد مقدس توما یہاں لے کر آئے، یہی کانفیڈنس اور اعتماد ہم میں ہے، اور اگر ہم میں زندہ یسوع کا یہ ایمان زندہ ہے اور اعتماد کے ساتھ ہے، بھروسے اور توکل کے ساتھ ہے، تو ہم آئیں مقدس توما کی طرح رسولی جذبے کے ساتھ ہم بھی زندہ یسوع کی گواہی دنیا کی انتہا تک دیں،
تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یقیناً اس پروگرام کے وسیلہ سے مقدس توما کی شخصیت، کردار اور منادی اور بشارت اور گواہی کے وسیلہ سے تمام دیکھنے والے عزیز بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بزرگ، تمام لوگ اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خدا مقدس توما کی سفارشات کی بدولت ہمیں رسولی جذبہ عطا کرے تاکہ ہم زندہ یسوع کی گواہی دے سکیں۔ اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔